मैं ऑफिस से आता तो मेरी बीवी बिना दुपट्टे के फुल मेकअप करके मेरे भाई के कमरे में होती। मेरी बीवी मेरे भाई को पसंद करती थी और मैं उसे तलाक नहीं दे रहा था। जब मैंने उसकी शिकायत अपनी सास और साली से की तो मेरी साली को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बदला लेने के लिए मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आई और मेरी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी कमरे में आई तो साली ने अपना दुपट्टा उतारकर फेंक दिया और पैरों तले से जमीन तो तब निकली जब साली ने, मेरा नाम मुनीर आजम है, मेरा एक छोटा भाई और छोटी बहन है। मेरी खाला का घर हमारे मोहल्ले में ही था। बचपन से ही हमारी खाला के घर बहुत ज्यादा आना जाना था और मैं शुरू से ही सोबिया को पसंद करता था और ये बात भी मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि एक ना एक दिन वो मेरी दुल्हन जरूर बनेगी। मैं और मेरा छोटा भाई खालिद अक्सर ही खाला के घर रहने के लिए जाते थे। तब तो उनकी दोनों बेटियां सोबिया और नुसरत का सारा वक्त हमारे साथ ही गुजरता। दोनों ही बहनें आदत मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। सोबिया फौरन ही मेरे और वालिद के साथ घुल मिल जाती, लेकिन नुसरत थोड़ा खामोश रहती। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो खाला के घर रहने का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन हर छुट्टी वाले दिन मैं उनसे मिलने जरूर जाता था। खाला का तो बहाना था, दरअसल मेरी सांसें सोबिया को देखकर चलती थीं। मेरी बहन नौरीन शादी होकर खाला के घर गई तो ये बात खुद ब खुद तय हो गई कि सोबिया मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आएगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अम्मा खाला से बहुत मोहब्बत करती थी और इन नए रिश्तों ने उनकी मोहब्बत में मजीद इजाफा कर दिया था। रिश्ता पक्का हुआ और महीने भर में शादी तय हो गई और साथ ही खाला ने मेरा और सोबिया का पर्दा करवा दिया। मेरे लिए एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। रिश्ता पक्का होने के बाद से मैं सोबिया से एक दफा भी नहीं मिल सका था और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। पूरे एक महीने बाद सोबिया दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई और मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। घर का हर फर्द इस शादी पर बहुत ही खुश था। खालिद ने तो हर एक रस्म में खूब नाच गाना किया था। उसे सोबिया के हमारे घर आने की सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। मुझसे ज्यादा उसकी सोबिया के साथ दोस्ती थी। शादी की रात भी मुझसे पहले वो मेरे कमरे में घुसकर बैठा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों न जाने किस खुसर पुसर में मसरूफ थे। खालिद को उस वक्त अपने कमरे में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं सबसे पहले अपनी बीवी को खुद देखना चाहता था, लेकिन शायद मैं ही वो आखिरी शख्स था जो अपनी बीवी को देखने वाला था। खालिद मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया था। मैंने फौरन कुंडी चढ़ाई और सोबिया के पास आ गया। तब अचानक सोबिया का मूड खराब हो गया। वो जो अभी मेरे भाई के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, अब उसने थकन और बेजारी का इजहार कर दिया। वो कहने लगी कि मैं कब से इतना भारी जोड़ा और जेवर पहनकर बैठी हूँ, अब मुझसे मजीद नहीं बैठा जा रहा। उसके चेहरे पर कोफ्त के आसार देखकर मैंने उसे इजाजत दी कि वो पहले फ्रेश हो जाए, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पूरा 1 घंटा लगाकर वो वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा सोने के लिए लेट गई। मैंने उस गुजरे 1 घंटे में कई दफा अपने जुमलों और अल्फाजों को तोड़ा जोड़ा था कि मैं किस तरह सोबिया से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करूंगा, लेकिन उसे तो आज की रात कभी ख्याल नहीं था। वो मुंह तक चादर डालकर ऐसे लेट गई जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मुझसे अपना यूं नजरअंदाज होना बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसके ऊपर से चादर हटा दी और नाराजगी से कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो कहने लगी, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, हम कल भी बात कर सकते हैं। ये कहकर उसने दोबारा से चादर तानी और नींद की वादी में गर्क हो गई। शादी की पहली रात ही मुझे तारे नजर आने लगे थे। मुझे सोबिया से ऐसे रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था और आज की रात में कोई झगड़ा नहीं चाहता था। यही सोचकर मैंने अपने अरमानों पर पानी डाल दिया। अगले दिन वो उठी और ऐसे तैयार हुई कि मैं खुद उसे देखकर हैरान रह गया। सुर्ख जोड़े में वो कोई अफसरा मालूम हो रही थी। इससे पहले कि मैं उसके साथ कोई बात करता, कमरे का दरवाजा बजने लगा था। सोबिया ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और खालिद कमरे में चला आया। सुबह सुबह खालिद को अपने कमरे में देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था। वो सोबिया को सर से पांव तक देखता हुआ उसकी तारीफ कर रहा था। सोबिया उसके हर जुमले पर मुस्कुरा कर खुशी का इजहार करती और एक दफा फिर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था।
جو جملے میں صوبیہ کے لیے کہنا چاہتا تھا وہ سب میرا بھائی کہہ کر جا چکا تھا، اور جاتے جاتے صوبیہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی بہت پکے دوست تھے اور ان کے درمیان ہمیشہ سے ہی ایسی بے تکلفی رہی تھی۔ اب ان دونوں کے بیچ میں موجود تھا اور اس بات کا احساس شاید ان دونوں کو نہیں ہو رہا تھا۔ اس شخص نے کمرے سے باہر جانے سے پہلے ایک نظر بھر کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا اور اسی بات نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی۔ صوبیہ سارا دن کہاں رہی مجھے کچھ علم نہیں تھا، میں خود بھی ایسے ہی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ویسے بھی ولیمے کی تقریب ایسے ہی گزر گئی۔ صوبیہ ایک دفعہ پھر دلہن بنی بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے دوست احباب سے بھی ملنا تھا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر دوستوں کے پاس آ گیا، لیکن میری نظر لگاتار اسی پر تھی۔ وہ سارا وقت مجھے خالد کے ساتھ مصروف نظر آئی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے رات کی تنہائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ تقریب سے فارغ ہو کر جب میں کمرے میں آیا تو وہ لباس تبدیل کر کے پہلے ہی آرام سے بستر پر بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا اس کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ اس کی ساری توجہ اب بھی ٹی وی کی طرف تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہے، اس لیے میں اس کے قریب بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اس کی جانب سے کسی بھی پیش قدمی کا اظہار نہیں ہوا تھا اور یہ بات میرے لیے کافی چونکا دینے والی تھی۔ مجھے اس میں خوشی کا کوئی احساس نہ مل سکا تھا۔ صوبیہ کا رویہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ اس تعلق کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی اور اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ یہی سوچ کر میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت جلدی اسے میرے قریب کر دے گی، لیکن آنے والے وقت میں میرے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میرے ساتھ کمرے میں خاموش اور مجھ سے دور دور رہنے والی میری بیوی میرے بھائی خالد کے ساتھ بہت ہی خوش رہتی اور ہر وقت اس کے کمرے میں گھسی رہتی۔ میرے دفتر سے آنے پر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو خالد کی یونیورسٹی سے لوٹنے پر نظر آتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے ان دونوں کا تعلق بالکل الگ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میری بہن نورین ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ جب اس کے کیس کا وقت قریب آیا تو خالہ نے اماں کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر بلا لیا تھا، تو نورین کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑتا تو خالہ کے لیے بہت مشکل ہوتی، اس لیے اماں خود خالہ کے پاس چلی گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے صوبیہ کا ایک نیا روپ نظر آیا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدھی رات تک خالد کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود رہنے لگی تھی اور میں اپنے کمرے میں اس کا انتظار کرتے رہ جاتا تھا۔ صوبیہ کو بلانے کے لیے میں خالد کے کمرے میں جاتا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ وہاں ایسے بیٹھی ہوتی کہ مجھے اس سے شکایت ہونے لگی تھی۔ خالد بھلے ہی میرا بھائی تھا، لیکن صوبیہ کا اس کے ساتھ اتنا قریب ہونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے بھی یہی بات خالد کو جتانے کی کوشش کی، لیکن خالد کا تو اپنا رویہ بھی بیزارگی بھرا تھا۔ اس کے رویے سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ خالد صوبیہ کے پیچھے نہیں بلکہ وہ خالد کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اور پھر 2 دن بعد مجھے دفتر میں ہی بخار چڑھ گیا اور میں آدھے دن کی چھٹی لے کر گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بیوی تو میرے بھائی خالد کے ساتھ تھی، اور یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں تھی۔ بغیر دوپٹے کے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے اس قدر قریب دیکھ کر میرے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ جس طرح وہ اپنا آپ خالد پر نچھاور کر رہی تھی، کوئی بھی غیرت مند اسی وقت اپنی بیوی کو 3 طلاق کے بول کہہ کر فارغ کر دیتا، لیکن میرے پیروں میں رسم و رواج کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ اگر میں یہاں سے صوبیہ کو فارغ کرتا تو اس کا بھائی احمد میری بہن نورین کو طلاق دے دیتا، اور میں خود بھی تو صوبیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میرے لیے اسے چھوڑنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، لیکن جس طرح میں نے اسے اپنے بھائی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے دیکھا تھا، میرے لیے ان دونوں کو برداشت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس طرح میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تنہائی میں دبے لفظوں میں خالد سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی تو خالد نے یہ کہہ کر اپنا دامن بچا لیا کہ صوبیہ خود ہی بار بار اس کے کمرے میں آتی ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ صوبیہ ہمیشہ خود ہی خالد کے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ میں نے بہانے سے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی،
لیکن پتہ نہیں وہ کون سی کشش تھی کہ میرے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ خود بخود خالد کے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ وہ جو کبھی میرے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی، اب اسے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ اگر اپنی بہن کا خیال نہ ہوتا تو شاید میں صوبیہ کو واقعی ہی فارغ کر دیتا، لیکن اب مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ نبھا کرنا تھا، اور میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی ہے وہی میں اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنایا۔ مجھے صوبیہ کو ویسے ہی تکلیف دینی تھی جیسی تکلیف سے میں پچھلے 1 مہینے سے گزر رہا تھا۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آیا تھا۔ میں دفتر جاتا تو سارا وقت میرا ذہن اسی الجھن کا شکار رہتا۔ میرے پیچھے میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نہ جانے کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ شکایت مجھے خالد سے بھی تھی، لیکن خالد مرد تھا، میں اسے کیا کہتا؟ میں نے جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے ساری بات ہمیشہ صوبیہ پر ڈال دی کہ وہ خود ہی اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ مجھے کہتا کہ آپ اپنی بیوی کو خود ہی لگام ڈالیں، اور جب میرے لاکھ روکنے کے باوجود صوبیہ باز نہ آئی تو میں ایک دن اس کی بہن نصرت کو بہانے سے گھر لے آیا۔ نصرت کو میرے ساتھ دیکھ کر صوبیہ حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہمارے گھر بہت ہی کم آیا کرتی تھی۔ میں نے نصرت کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور صوبیہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن کی خاطرداری کی تیاری کرے۔ صوبیہ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آج میں کیا کرنے والا ہوں۔ گھر میں میرے، صوبیہ اور نصرت کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اماں خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور خالد اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا۔ میں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ صوبیہ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو میں نے جان بوجھ کر نصرت کو اپنے قریب کر لیا۔ میں نے آہستگی سے نصرت کا دوپٹہ بھی کھینچ لیا تھا۔ صوبیہ نے میری یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اسے میرے ارمانوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن آج مجھ پر بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ میرے ہی گھر میں میرے نکاح میں رہتے ہوئے اگر وہ میرے بھائی کے ساتھ غلط حرکتیں کر سکتی تھی تو میں بھی اس کی بہن کو استعمال کرنے کا حق رکھتا تھا۔ میں نے صوبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے جیسے ہی نصرت کو اپنے قریب کیا، صوبیہ ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کروں۔ وہ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ کہنے لگی کہ تم اتنی رات کے وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں بالکل بھی اس بات کی شرم نہیں آئی کہ منیر تمہارا بہنوئی ہے اور تم اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں نے صوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے اسے کہا کہ تم کون ہوتی ہو ہمیں روکنے والی؟ تم جا کر خالد کے ساتھ وقت گزارو اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے دو۔ جب تم مجھے وقت نہیں دے سکتی ہو تو میں نے نصرت سے دوستی لگا لی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے صوبیہ کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تب وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ وہ بار بار نصرت کو آواز دے کر کہتی کہ تم میرا گھر برباد کر کے بہت غلط کر رہی ہو۔ نصرت نے بھی صوبیہ سے کہہ دیا کہ اگر وہ خالد کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے۔ نصرت کی بات سن کر صوبیہ نے ایک ایسا سچ بیان کیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے خالد کے ساتھ اپنی مرضی سے تعلق نہیں بنایا ہے، بلکہ شادی والی رات خالد نے کمرے میں آ کر اس سے ایک ایسی بات کہی تھی جس کی وجہ سے مجبوراً اسے خالد کے قریب ہونا پڑا اور مجھ سے دوری اختیار کرنی پڑی۔ وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صوبیہ کو مجھ سے دور کرنے والا خالد ہی ہوگا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ صوبیہ اپنی مرضی سے خالد کے قریب ہوئی ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے وفادار ہے۔ اس نے آج تک اپنا دامن بچا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ صرف دکھاوے کے لیے خالد کے کمرے میں جاتی تھی کیونکہ خالد نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہ کر اس کے قریب ہو جائے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ سب خالد نے تم سے کروایا ہے؟ خالد تو خود ہی تم سے بیزار تھا۔ تم بھاگ بھاگ کر اس کے کمرے میں جایا کرتی تھی، اور آج جب میں نصرت کو یہاں لے کر آیا ہوں تو تم میری محبت یاد کر رہی ہو۔ آخر خالد نے شادی کی رات تم سے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو تم مجھے چھوڑ کر اس کی ہو گئی تھی؟ میری بات سن کر صوبیہ کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگی۔ کوئی سچ ایسا تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا، اور وہی سچ میری زندگی کو تباہ کرنے والا تھا۔
نصرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھا دیا اور اسے کہا کہ جو بھی بات ہے ہمیں سچ سچ بتا دے، ہم دونوں ہی اس کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے۔ اس کی بات سن کر صوبیہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو میرا گھر برباد کرنے والی تھی، تم کیا میرا ساتھ دو گی؟ نصرت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بتایا کہ میں یہاں اس کا گھر برباد کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ میں نے اسے یہاں لانے سے پہلے ہی سارا منصوبہ بنا لیا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ میں نصرت کو کچھ وقت کے لیے اپنے قریب کروں اور صوبیہ اس بات سے پوری طرح جل جائے اور اپنی غلط حرکتوں کو چھوڑ دے، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہی چھپا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ شادی سے بہت عرصہ پہلے جب وہ کچی عمر میں تھی اور اپنے کلاس فیلو کو پسند کرنے لگی تھی، ان دونوں کے درمیان خطوط کے تبادلے بھی ہوا کرتے تھے اور تحفے تحائف بھی دیے جاتے تھے، لیکن یہ سب صوبیہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ سے خالد کی مدد لیتی اور خالد ہی اس کا خط اس لڑکے تک پہنچاتا اور اس لڑکے کا خط لا کر صوبیہ کو دیتا تھا۔ بہت سارے خطوط ایسے بھی تھے جو خالد نے اس لڑکے کو نہیں پہنچائے تھے بلکہ اپنے ہی پاس سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ دراصل خالد چاہتا تھا کہ صوبیہ اس لڑکے سے دور ہو جائے۔ کچھ وقت کے بعد خود ہی صوبیہ کا اس لڑکے سے تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ایک کچی عمر کا جذباتی رشتہ تھا جو بڑے ہونے پر ختم ہو گیا تھا۔ اب خالد کو سکون آ گیا تھا، لیکن جب میرا اور صوبیہ کا رشتہ ہوا تب صوبیہ کی خوبصورتی دیکھ کر خالد کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ صوبیہ کو میرے ساتھ سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ خالد کو خود بھی صحیح معنوں میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے صوبیہ کو پانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جب صوبیہ کی مجھ سے شادی ہو گئی تو خالد کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ شادی کی رات جب خالد صوبیہ سے ملنے آیا تو اس نے دھمکایا کہ اس کے پاس وہ خطوط آج بھی موجود ہیں جو اس نے اپنے پہلے عاشق کو لکھے تھے۔ اگر صوبیہ نے میرے ساتھ کوئی بھی تعلق بنایا تو وہ تمام سارے خطوط مجھے دے دے گا اور صوبیہ کو پورے خاندان میں بدنام کر دے گا۔ صوبیہ اس کی دھمکیوں میں آ کر خوفزدہ ہو گئی اور بالکل ویسا ہی کرنے لگی جیسا خالد چاہتا تھا۔ خالد نے اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیا تھا۔ خالد نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ میرے ساتھ بیزاری کا اظہار کرے اور خالد کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ خالد میری نظروں میں اچھا رہنا چاہتا تھا اور وہ صوبیہ کی طلاق کروانا چاہتا تھا، اور صوبیہ خالد کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ میرا یہ بھائی میری بیوی کو اس قدر پریشان کر رہا تھا اور میں اس بات سے بالکل بے خبر اپنی بیوی کو ہی گنہگار سمجھ رہا تھا۔ اگر مجھے اپنی بہن نورین کا خیال نہ ہوتا تو میں کب کا صوبیہ کو طلاق دے چکا ہوتا اور اس بیچاری کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا۔ یہ تو بے قصور تھی، بس خالد سے ڈر گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے صوبیہ کو طلاق نہیں دی تھی بلکہ نصرت کے ذریعے اس کا سچ معلوم کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں خالد بھی واپس گھر آ گیا تھا۔ میں نے خالد کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہا کہ وہ خطوط میرے حوالے کر دے جن کو دکھا کر وہ میری بیوی کو دھمکاتا آیا ہے۔ یہ سن کر خالد کے چہرے کا رنگ اتر گیا کہ میں ساری سچائی جان چکا ہوں۔ پہلے تو خالد صاف مکر گیا تھا، جب میں نے اس پر غصہ کیا تو اس نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ بس صوبیہ کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کا صوبیہ سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ نصرت سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا سچ جاننے کے بعد نصرت کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خالد کو دو ٹوک لفظوں میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ آئندہ وہ صوبیہ سے دور ہی رہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج سارا سچ کھل جانے پر خالد سب کی نظروں میں گر گیا تھا اور خود ہی وہ ہمارے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ جان گیا تھا کہ میں نے اسے بدنام کر دینا تھا اور وہ خاندان میں کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ میں نے صوبیہ سے بھی معافی مانگی تھی کہ میں نے بنا سچ جانے ہی اس کے بارے میں سب کچھ غلط سوچ لیا تھا۔ نصرت کو بھی جان بوجھ کر سب کچھ بتا کر لایا تھا۔ میرے منصوبے میں وہ برابر کی شریک تھی۔ کبھی کبھی ہم بنا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر رشتے توڑ دیتے ہیں، جبکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس لیے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ دیکھ لینے چاہیے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے جو کچھ صوبیہ کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا اور خالد کو اس سے زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے تھی، یا اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ اب وہ زندگی بھر اس گھر میں نہیں رہے گا۔